जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मुफ्ती जमील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी जानिब से जो सवालात हमें मौसूल होंगे इंशाअल्लाह सिलसिले में शामिल किए जाएंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर, एक सवाल है और अनोखा सा सवाल है, हो सकता है आप तक भी कहीं से पहुंचा हो, लेकिन पूछा गया है और 2-3 दफ़ा पूछा गया, तो मैं नुमाइंदगी करते हुए पूछ देता हूँ। हो सकता है कईयों के ज़हन में हो और संजीदगी से पूछा गया है, उनके ज़हन में कन्फ्यूज़न है। क्या है कि कोई भी मुल्क हो मकरूज़ होता है, कर्ज़ों में घिरा हुआ होता है, और हमारा मुल्क भी गैर मुतवक्के तौर पर ऐसा है कि बहुत सारा कर्ज़ा है, और कहा जाता है कि हर फ़र्द मुल्क का इतने इतने कर्ज़ में यानी डिवाइड किया जाए तो इतना मकरूज़ है पैदा होते साथ ही। तो उनका कहना यह है कि भाई मेरे पर जो कर्ज़ा है जो मेरी ज़ात पर आता है वो तो मेरे कुल माल से भी ज़्यादा है, ठीक है, और अगर कुल माल भी लुटा दूं तो ये मेरा जो कर्ज बताया जाता है हमारे हवाले से भी इतना ज़्यादा फी फ़र्द है, तो अब मुझ पर ज़कात या कुर्बानी क्यों लाजिम होती है? ये एक सवाल है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखिए, ये कैलकुलेशन जो कर ली जाती है कि इस वक्त कोई भी मुल्क वो इतने अरबों डॉलर का मकरूज़ है, जी जी, और वो कर्ज़ कौन उतारेगा, फिर उसको एक ज़ाविये से यूँ तकसीम किया जाता है कि इस मुल्क की इतनी आबादी है तो फ़ी फ़र्द इतने इतने लाख रुपए कर्ज़ा गोया चढ़ा हुआ है। तो हर एक समझता है कि ये कर्ज़ मैंने तो नहीं लिया, ठीक है। तो जब किसी शख्स ने कर्ज़ा नहीं लिया तो वो इस तरह मुल्की कर्ज़ों की वजह से मकरूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट मकरूज़ वो नहीं, डायरेक्ट वो मकरूज़ नहीं है। फिर दूसरा ये कि आवाम की तरफ से क्या ऐसा मुतालबा होता है कि आप कर्ज़ा लें? आवाम की तरफ से मुतालबा नहीं होता। तो इस हवाले से किसी भी किस्म का जो मुल्की हुकूमत अगर किसी दूसरे मुल्क से कर्ज़ा ले तो उस कर्ज़ के हवाले से मकरूज़ उस मुल्क की आवाम नहीं होती, ठीक है। तो यूँ अगर कोई ये कहे कि अब मुझ पे ज़कात के हवाले से मेरे माल तो बिलफ़र्ज़ 2 लाख रुपए मेरा माल है जो हाजत ज़रूरत से ज़ायद है, जी जी, लेकिन मुझे बताया जाता है कि आपके ऊपर तो 5 लाख का कर्ज़ा है, मुल्की कर्ज़े को डिवाइड किया गया तो आपके हिस्से में तो 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो इस हवाले से ये जो भी फ़र्द है जिसके जहन में ये सवाल उठा है कि आया मुझ पे ज़कात वाजिब है नहीं है, या मुझ पे कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में तफन्नुन के तौर पे किसी के जहन में आ सकता है जब मैं मकरूज़ 5 लाख का और 2.5 लाख मेरी रकम, तो मैं तो खुद शरीफ फ़कीर हो गया, तो क्या मैं ज़कात ले सकता हूँ? पूरा मुल्क की ज़कात ले? तो इस हवाले से ये जो भी एक सवाल है, जी जी, अगर संजीदा है तो जवाब इसका यही है कि इस सूरत में कोई भी कर्ज़ा लेगा तो उस कर्ज़ का अवाम से बराह रास्त कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि अवाम मकरूज़ कहलाए और अवाम अपने ज़कात, फ़ितरे, कुर्बानी, हज वगैरह दीगर मामलात में इस कर्ज़ के बिहाफ पे कुछ इनके मामलात में
واجب ہے نہیں ہے. تو دنیا کا تقریباً ممالک مقروض ہوتے ہی ہیں، بھلے کتنے ہی مضبوط ہوں اکانومی کے اعتبار سے، لیکن قرضہ تو ہوتا ہی ہے، تو سارے ہی شرعی فقیر ہی بن جائیں گے. تو وہ صرف ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم محنت کریں اور بہتری کریں، جو ٹیکس وغیرہ دینا ہے وہ ادا کریں. تو بہرحال یہ جو بھی قرضے لیے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، تو اس کی ادائیگی کا پھر ایک پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام سے مختلف چیزوں میں ٹیکس وغیرہ ان پہ لاگو کیے جاتے ہیں، اور وہ ٹیکسوں کی وصولی کے ذریعے اس قرض کی ادائیگی کی جا رہی ہوتی ہے. تو یوں عوام کے اوپر کسی بھی حکومت کا دوسرے ملک سے لیا ہوا قرضہ وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر قرضہ نہیں ہوتا کہ ان کے زکوٰۃ، فطرے، حج، قربانی وغیرہ کے معاملات میں اس پہ کوئی اثر پڑتا ہو، ایسا نہیں ہے. اچھا حضور، مجھ سے یہ سوال جو نا وہ حالیہ دنوں میں ہی 2-3 افراد نے پوچھا ہے، پہلے کبھی اس طرح کا سوال سامنے نہیں آیا. ممکن ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہو یہ سوال اس طرح کا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، ممکنات میں سے تو ایسی چیزیں وائرل کرنا یا اس طرح کے سوالات ذہن میں، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جواب ان کو بھی شاید آتا ہو سکتا ہے نہ بھی آتا ہو. کیا کہتے ہیں، یعنی شریعت کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سوچنا، یا یہ ہے کہ کسی عالم دین کے پاس آ کر اپنے ذہن میں پیدا ہونے والا کوئی بھی سوال ہے تو اس کا جواب تو آپ لے سکتے ہیں، اور باقاعدہ اگر کوئی واقعی یوں سنجیدہ ہے کہ بھائی کیا آیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے، میں اتنا بتایا گیا کہ فی فرد اتنے لاکھ کا مقروض ہے، تو آیا میرے اوپر جب اتنا قرضہ آ رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق، تو کیا میری زکوٰۃ یا حج یا قربانی یا فطرے وغیرہ کے معاملات میں کیا اس چیز کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اگر کسی عالم دین سے رجوع کریں گے تو یقیناً ان کی تشفی کر دی جائے گی. لیکن بسا اوقات بعض لوگوں کو کوئی نئی چیز، لیٹسٹ کوئی نہ کوئی ایک سوال عوام اس میں الجھے، پریشان ہو، یا وہ بطور پہیلی لے کر آتے ہیں. اب پریشان ہونے والے پریشان ہو جاتے ہیں، نہ پریشان ہونے والے وہ سنجیدگی نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں ایک ازراہ مزاح ہی کسی نے یہ سوال چھیڑا ہے. تو بہرحال جو بھی صورت ہو تو اس میں ہونا یہ چاہیے، اگر کوئی سوال شرعی زاویے سے اگر کسی کے دل میں آیا ہے تو عوام میں اس کو نہ کریں، کیونکہ آپ تو سنجیدہ نہیں ہیں. ایک آپ کو پتہ ہے واجب بھی نہیں ہے، میرے اس طرح کے معاملات میں اس قرض کا مجھ سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، میرے فرائض و واجبات سے اس کی کوئی صورت نہیں بنتی. تو ایسے سوال عوام میں وہ شخص کے جو زکوٰۃ دینے کا جس کا دل ہی نہیں چاہتا، تو وہ کہیں یہ سوچ سمجھ کے نہ بیٹھ جائے کہ بھائی میں تو ویسے ہی اتنا مقروض ہوں تو میں زکوٰۃ کیسے دوں، حالانکہ اس پہ زکوٰۃ شرعاً بنتی ہو، لیکن جتنا مال ہے وہ قرض سے کم ہے. تو بہرحال عوام میں سوال کرنے کے بجائے ہمیں حکم قرآنی پہ عمل کرتے ہوئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو اور کوئی دینی الجھن پیدا ہو رہی ہو اور علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کر کے اس کی تشفی حاصل کریں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. امید ہے کہ اگر اس طرح کی کنفیوژن ہے کسی کے ذہن میں، جیسا کہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وائرل ہوا ہو یہ سوال، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے اس کا جواب عطا فرما دیا. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میں علی حمزہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر مدنی چینل دیکھ رہا ہو تو مدنی چینل پہ قرآن پاک کی تلاوت یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں سلام کیا جائے تو اسے اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے یا کھڑے ہو جانا چاہیے؟ یہاں اگر کسی وجہ سے لیٹا رہے تو اس میں کیا جواب ہے، ارشاد فرما دیجیے. جی حضور. اب چینل بیڈ روم میں لگا ہوا بندہ لیٹ کے دیکھتا رہتا ہے تو اب کیا کرے، بار بار اٹھے کھڑا ہو جائے بیٹھ جائے لیٹ کے دیکھتا رہے، کیا کرے؟ لیکن شرعی حوالے سے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں کیا گیا کہ مطلب کھڑے ہو جائیں یا یوں بیٹھ جائیں. یہ ایک معاملہ ہے ادب کا. تو اگر کوئی لیٹے ہوئے بھی مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھ رہا ہے یا صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، سب کھڑے ہیں اور یہ لیٹا ہوا ہے، تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. یا بیٹھا ہوا ہے نہیں کھڑا ہو رہا، یا اس وقت تکلیف ہے، دل تو چاہ رہا تھا کھڑا ہونے کا لیکن نہیں کھڑا ہو پا رہا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اتنا ہے کہ جب مدنی چینل کا جو بھی سلسلہ ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اس میں اللہ و رسول ہی کے نام آ رہے ہوتے ہیں، انہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، انہی کے طرف سے بیان کردہ احکامات وہ عوام میں بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو علم دین
کا سیکھنے کا جو معاملہ ہے اس میں ادب جتنا زیادہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ. جو علم سیکھ رہا ہو اور کتابوں کا ادب کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص جو دین سیکھ رہا ہے لیکن کتابوں کا اس کے پاس کوئی ادب مطلب توجہ نہیں دیتا، تو دونوں کو علم کی برکت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور طالب علم پڑھنے کے لیے گیا، لیکن جب دونوں واپسی پلٹے تو ایک مستند اور اچھے علم سے مزین ہو چکے تھے اور دوسرے نے وہ علم کی برکتیں حاصل نہیں کر پائیں. تو جب اس پہ غور کیا گیا تو فرق یہ تھا کہ جو کامیاب ہوئے اور جن کو علم کی برکت ملی وہ جب بھی علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رک کر کے کتاب کو باوضو ہاتھ لگایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کو پڑھ وہ بھی رہے تھے دوسرے، لیکن وہ دونوں میں بالکل واضح فرق یہی تھا کہ یہ چونکہ ادب بہت زیادہ کر رہے تھے تو اس لیے ان کو علم کی مزید برکات ملی. اور ان کا یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ادب نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہاں وہ ادب جو یہاں پایا جا رہا تھا وہ نہیں تھا، تو اس لیے جو ان کو برکت ملنی تھی وہ ان کو ملی، لیکن نمایاں برکت یہاں پہ تھی. ٹھیک ٹھیک. تو جو مدنی چینل پہ اگر کوئی سلسلہ آ رہا ہے، مدنی مذاکرہ چل رہا ہے، علم دین بیان کیا جا رہا ہے، تو حتی الامکان ادب کے ساتھ علم دین کی، گویا آپ جس طرح کسی عالم کے پاس آئے اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں یا آپ نے پوچھا اور آپ کو جواب دیا جائے تو بندہ لیٹا ہوا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے جس طرح وہاں ادب کرتے ہیں تو جتنا ممکن ہو اتنا کریں. لیکن اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اور لیٹے لیٹے بھی کوئی مدنی مذاکرہ دیکھ سن رہا ہے، یا اس وقت دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آ رہا ہے اور کوئی لیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیٹے لیٹے دیکھ رہا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بے ادبی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بے ادبی کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا ادب کرنا ایک الگ چیز، یہ ایک الگ چیز. ٹھیک ہے. یہ سمجھو ایک نارمل کنڈیشن ہے تو جس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا. تو بہرحال جتنا شکر اور گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. تو اس طرح یہ کوشش کیجیے کہ جو مسائل، جو فقہی مسائل ہیں نماز روزہ کے، ان کے سننے میں بہت زیادہ احتیاط، سننے میں بالکل توجہ یکسوئی ضروری ہے. تو اگر لیٹے لیٹے توجہ بڑھتی ہے تو بیٹھنے سے توجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی بالکل کافی حد تک الرٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں کھڑے ہو کر جیسے صلاۃ السلام مدنی چینل پہ دکھایا جا رہا اور سب کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو ان کی پیروی میں ایک موقع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھنے کا. تو بیٹھے بیٹھے بھی جائز ہے، کھڑے کھڑے بھی جائز ہے، لیٹ کر بھی اس کے درود پاک پڑھنے کی صورتیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہی کہ حضور کا ذکر ہے تو کمال ادب کے ساتھ ہو، کمال تعظیم کے ساتھ ہو. تو کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا یہ ادب کے زیادہ قریب ہے. تو یوں آپ کھڑے ہو کے پڑھیں تو بہتر ہے، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، گناہ نہیں ہے. جزاک اللہ. پھر ایک میسیج ہے اور اس طرح کا یہ جو سوال ہے، یہ سوال پوچھا گیا لیکن یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا. سوال یہ ہے کہ جوان لڑکے کا ناپاک رہنا کیسا؟ اب تجربہ یوں ہوگا کہ مدنی دورے پر جب حاضری ہوتی ہے مدنی قافلوں میں تو نیکی کی دعوت جب پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آئیے مسجد میں چلتے ہیں، تو ایک تعداد آپ نے بھی امید ہے کہ سنی ہوگی اور ہمارے مبلغین بھی سن کر یہ اس کی تصدیق کریں گے کہ جواب یہ ملتا ہے کہ یا تو میرے کپڑے ناپاک ہیں یا پھر میرے پہ غسل فرض ہے، میں ناپاک ہوں، میں نہیں جاؤں گا. اب وہ جواب کیوں دیا جاتا ہے؟ واقعتاً ایسا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ممکن ہے، ہم فرد معین کی بات نہیں کرتے کہ وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا مسجد میں اور عذر پیش کر دیا. تو بہرحال وہ صورت کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ ناپاک رہنا ٹھیک ہے، ناپاک رہ رہا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا، میری مرضی. دیکھیں اس میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اسلام طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. دین اسلام کے ہاں جو ایک نظام ہے وہ دیگر کے ہاں نہیں ہے. تو اب ہمیں حکم یہ ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا کہ اگر تم پر غسل فرض ہو جائے تو طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کر لو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور اب یہ کہنا کہ کپڑے ناپاک ہیں یا جسم ناپاک ہے، تو اب اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ واقعتاً وہ ایسا ہی ہے اور علم دین سے دوری کی وجہ سے اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ میں یہ جو جواب مثال کے طور پہ آپ
نیکی کی دعوت دینے کے لیے آئے اور آپ کو اس طرح کا جواب دیا جا رہا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ اس مسلمان کو میں جواب تو دے رہا ہوں. کل بروز قیامت جب نماز سے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا یہ عذر قابل قبول ہے؟ اور یہ جواب دے پائیں گے؟ کیا مطلب ہمت ہوگی؟ نہیں. اب اس میں آدمی کو ایک ایسا عذر کہ جو عذر عام طور پہ چھپانا اگر کسی کے ساتھ ہے بھی، یعنی جواب دینا بھی کیسا، اگر ہے بھی تو جواب دے اگر کیوں؟ جواب دے بھی رہا ہے تو اتنا تو سوچے کہ ایک ایسا کام جس کا 100% حیا سے تعلق ہے، صحیح. ایک کپڑے ناپاک. جی جی. اب جواب سنتے ہی جواب سننے والے کے ذہن میں فوراً وہی چیز آئے گی کہ اس کے کپڑے ناپاک کیوں ہے بھائی. ٹھیک ہے. اب یوں ایک بدگمانی کا سلسلہ، تو ایسا جواب ہی نہ دیا جائے کہ جس سے بدگمانی پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی نماز کی دعوت دے رہا ہے تو نماز پڑھنا تو ایک مسلمان پہ فرض ہے. 5 گانا نماز عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے. تو ایک فرض کی ادائیگی کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے تو اس بجائے اس کے کہ جواب ہم الٹا دیں، اس چیز پہ غور تو کریں کہ مجھے ایک اچھی چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، مجھے ایک فرض جس سے میں غافل تھا، بھولا ہوا تھا، وہ مجھے یاد دلایا جا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم شکریہ ادا کریں، اور اگر کوئی ناپاک تھا، غسل فرض تھا، تو اب اس کو چاہیے کہ فوراً گھر، عام طور پہ گلیوں میں گھروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا گھر کے باہر ہی بیٹھے ہیں یا گھر کے قریب ہی ہیں، تو جا کے غسل کر کے وقت کے اندر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ کام کریں، جواب دے کے مطلب مولانا صاحب کو ہم نے جانے دیا. اب یہ ہے اس پہ غور کریں کہ یہ جواب، اس نے تو اپنا ثواب کما لیا، اس نے نیکی کی دعوت دی، تو اس کے اوپر ثواب یہی اس کا لازم کھرا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو جواب دیا، اس جواب دینے میں ایک تو اس مطلب بہت ساری خرابیاں، جن میں سے کم جس نقطے کو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک جواب بے حیائی پہ مشتمل قسم کا جواب ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں. ایک مسلمان جو عاقل بالغ ہے، گھر پہ پانی بھی موجود ہے، گھر بھی قریب ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، پھر یہ کہنا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، تو یہ بہت زیادہ یعنی بے باکی ہے اور فرض کی ادائیگی سے انتہائی غفلت ہے. کل بروز قیامت اس کا بہت سخت وبال ہوگا. وہ لوگ کہ جو نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل کا ایک معنی خرابی بھی ہے، اور جہنم کی ایک وادی ہے جس کے میں بہت زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ وادی جس میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا، وہ وادی کا عذاب بے نمازیوں کے لیے ہے. اب یہ مسلین آگے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو وقت گزار کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے غفلت کر رہا ہے. تو نماز سے غفلت کی مختلف صورتیں یہاں مفسرین نے بیان کی. ان میں ایک یہ ہے کہ جو نماز کا وقت گزار کے اگلے وقت میں پڑھتا ہے، وہ لوگ بھی اس میں ہیں جو نماز کو بالکل ہی چھوڑے ہوئے ہیں. صحیح. وہ لوگ بھی ہیں جو بلا وجہ ترک جماعت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کی یہاں پہ مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے. تو بہرحال یہ جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی طور پہ کارآمد نہیں ہوگا. آدمی کے لیے کوئی نجات کی صورت دلا دے تو یہ عذر کسی بھی طور پہ کسی سلیم الطبع عقل مند شخص اس جواب کو سن کے آپ کو کہے ٹھیک ہے آپ کا عذر بالکل سمجھ میں آتا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بائی چانس کسی کا ایسا موقع ہو اور واقعتاً کوئی زبردستی کھینچ کے لے کے جا رہا ہے کہ بھائی چلو بس تمہیں نماز کے لیے چلنا ہی، اور واقعتاً کپڑے ایسے ہیں کہ جس پہ بچے نے پیشاب کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، کوئی بھی ایسی وجہ، تو اب جس ایسی کیفیت جس میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو یہاں ایک آدمی ایک بات بیان کر سکتا ہے بچے نے پیشاب کر دیا تھا، میں بس کپڑے پاک کر کے آپ کو مغرب کی نماز میں مل جاؤں گا انشاءاللہ، میں عصر بھی پڑھوں گا اور مغرب کی نماز بھی آپ کے ساتھ مسجد میں ادا کروں گا. یہ ہے ایک بات، ٹھیک ہے، یہ ایک معقول جواب ہے. بہرحال ایک تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو نماز سے بہت زیادہ غفلت کرتی چلے جا رہی ہے. مسجد کے اطراف میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، بلا شبہ سینکڑوں گھر ایک مسجد کے اطراف میں لگ رہے ہوتے ہیں. اگر ہر گھر سے ایک فرد بھی آ جائے نا تو مسجدیں فل ہو جائیں ہر نماز میں. ٹھیک. پورے گھر نیکی کی دعوت آپ نے کہا نا کہ اپنے گھروں کے آس پاس کتنے گھر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بالکل سچا اپنا ہی واقعہ سناتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہم ایک جگہ مدنی دورے میں حاضر ہوئے کسی علاقے میں، وہاں ایک موچی تھے
اور موچی کے پاس 2-3 افراد بیٹھے ہوئے تھے. اسلامی بھائی وہاں گئے اپنا قافلہ لے کر اور نیکی کی دعوت پیش کی, اور انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مسجد میں چلنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ آئیے, مسجد کے اندر درس جاری ہے, وہاں اسلامی بھائی موجود ہیں, علم دین سکھایا جا رہا ہے. تو وہ بقیہ افراد تو تیار نہیں ہوئے, لیکن موچی پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی, وہ آ گئے مسجد میں, ان کو تھوڑا ذہن دیا گیا تو وہ آ گئے. اور جب وہ مسجد میں آئے, نماز پڑھی مغرب کی, درس سنا, بیان سنا, اس کے بعد ان اسلامی بھائیوں نے رونا شروع کر دیا. تو رونے کی وجہ یہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آج میں 22 سال کے بعد مسجد کے اندر آیا ہوں, اور یہ کراچی شہر کے بالکل مین علاقہ, شہر کا اندرون شہر کا علاقہ ہے کہ جہاں ایسا نہیں کہ جہالت ہو اور سکھانے والے نہ ہوں اور مسجدیں موجود نہ ہوں. 22 سال کے بعد کہ اس کو بس وہ سستی ہوتی رہی 22 سال پہلے جب مسجد میں آیا تھا, اس کے بعد نہیں آیا, وہ کام میں لگ گیا یا مصروف ہو گیا, کوئی بھی وجہ بنی, کسی نے اس کو کہا نہیں, نہ اس کا اپنا ذہن بنا, شیطان غالب رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو عاشقان رسول کی صحبت ملی, ملاقات ملی, اور چند ہی منٹ میں وہ 22 سال کا جو رکاوٹ تھی, مسجد میں نہ جانا پایا جا رہا تھا, الحمدللہ وہ دور ہو گیا اور مسجد میں آیا. اور امید ہے کہ اس کے بعد بھی وہ آتا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ہم سب کو بھی ہمیشہ مسجدوں میں آتا جاتا رکھے. جو بھی نماز کے معاملات ہیں, جماعت جو واجب ہے اس کی ادائیگی کی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. تو جب عاشقان رسول جو ہے وہ ایک بہت یعنی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں, اس وقت بھی جب ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں, لوگ غفلت کا شکار نظر آتے ہیں دور دراز علاقوں میں, مضافات میں, شہروں سے دور. تو اگر آپ گھروں سے نکلیں گے, سفر کریں گے, تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو آپ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بنے, انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ مسجد کا میٹر ہے, ہم سیاحت میں اس میٹر سے تار لینا چاہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں بل بھی آدھے سے زیادہ دے دوں گا, تو کیا اس طرح سے مسجد سے میٹر کی تار لے سکتا ہے؟ دیکھیں, اس طرح مسجد کے جو بھی میٹر ہیں, چاہے وہ گیس کا ہو یا بجلی کا, تو آس پڑوس کے لوگوں کو مسجد کے جو بھی میٹر گیس یا بجلی اس میں کنیکشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یوں شرعی اعتبار سے دیکھیں, اور دوسرا یہ کہ ملکی قوانین کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کمپنیوں کی طرف سے بھی اس چیز کا الاؤ نہیں ہے. ہر گھر کو الگ ایک میٹر لینے کی پابندی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مسجد کا جو گیس یا بجلی کا میٹر اگر یوز دوسرے گھر والے کریں گے تو اس میں ایک تو قانونی مخالفت, اور دوسرا شرعی اعتبار سے یہ بھی آئے گا کہ اب جو بل ہوگا, اب یہ کہا جائے ہم زیادہ دیں گے, تو زیادہ دینے کی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ایک میٹر میں جتنے یونٹ استعمال ہوتے ہیں 200 ہوتے ہیں تو 200 کے حساب سے چارجز بل لگ کر آتا ہے. اب جب ایک گھر اس میں اٹیچ ہو جائے گا, مسجد یونٹس 200 سے بڑھ جائیں گے, 100 سے بڑھ 500 ہو جائیں گے, تو اب مسجد کا اگر بل آتا تھا 300 یونٹ, تو اب چونکہ وہ 300 سے اوپر 400 500 600, اب چونکہ پتہ ہم آدھا تو دیں گے, تو ہوگا کیا یہ بل یہ جس کو 10 روپے یونٹ پیمنٹ کرنی تھی اب اس کو شاید 15 روپے کرنے پڑے, 15 روپے, تو آپ کے ٹیرف تبدیل ہو چکا. تو اب یہ مسجد کے حوالے سے مسجد کو پر یونٹ مہنگا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ آپ بالفرض یہ کہیں کہ نہیں میں سارا بل اپنی جیب سے ادا کر دوں گا, تب بھی مسجد کے میٹر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سب میٹر کے حوالے سے بھی قوانین ہوتے ہیں, تو یہ بھی معلوم کر لیے جائیں. اور اس طریقے سے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ڈائریکٹ ہی میٹر استعمال کرنا, کسی طرح بھی ان چیزوں کی مسجد کے حوالے سے اور غالب مسجد کے علاوہ بھی اجازت نہیں ہوگی, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قانونی طور پر ہی یہ چیزیں منع ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. یہ معلوم کرنا تھا, ابھی ایک عمرے پہ گئے ہوئے تھے ہمارے صاحب, تو ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کی بیگم جو ہے محروم ہو گئی وہ وہاں پر, تو وہ عدت وہیں پوری کریں گی, یہاں سے پوری کریں گی؟ اب اس میں یہ ہے, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو قریب رحمت فرمائے. تو اب اس میں جہاں پہ شوہر کے ساتھ یہ موجود تھیں تو وہیں ابھی فی الوقت عدت کریں, اور اپنا جو ان کے قافلہ ہے تو اس قافلے کے ساتھ ہی جو وقت جہاں جہاں قافلہ, جیسے اس وقت حرم شریف مکہ مکرمہ میں ہے تو مکہ میں اپنے ہوٹل میں ہی قیام رکھیں, جب وہاں سے مدینہ شریف پہنچے گا تو وہاں مدینہ منورہ حاضری دیں, وہاں سے جب اپنے ملک پاکستان جس ملک میں بھی پہنچنا ہے وہاں ان کے ساتھ پہنچے. جہاں رہائش ہے اس رہائش گاہ سے باہر نہ نکلیں. اچھا, جہاں پہنچ جائیں کمرے میں اب ہوٹل میں ہی رہیں. اب ہوٹل میں رہیں, جیسے عام طور پہ زائرین کو پتہ ہے کہ ہمیں
मदीना मुनव्वरा में 10 दिन का स्टे है, तो वो 10 दिन मुख्तलिफ जगहों पे वो ज़ियारतों के लिए हाजिर होते हैं, मज़ारात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान और मुख्तलिफ मसाजिद मुक़द्दसा की तरफ। तो ये ख़ातून जो इद्दत में हैं, ये इद्दत में घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वहीं रहेंगी और इद्दत की जो पाबंदियाँ हैं उन पे अमल करेंगी। ठीक है। अच्छा, सवाल हुजूर ये है कि पैदाइश करीब है और 8-9 माह तकरीबन हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में सजदा करना नमाज में मुश्किल हो जाता है, तो क्या इशारा किया जा सकता है? सूरतें हैं इसमें, सजदा करना मुमकिन भी होता है। ठीक है। तो उसकी एक सूरत यह है कि अगर ख़वातीन अपने दोनों घुटनों को थोड़ा सा दाएं बाएं कर लें, जी जी, तो गुंजाइश सजदा करने की निकल आती है। तो सजदा अगर कोई इस तरह कर सके तो उसको सजदा ही करना होगा। कर सकें तो करना ही है सजदा। और अगर कंडीशन ऐसी है कि सजदा करना दुश्वार है और सख्त तकलीफ़ है और जो हमल है उसको भी नुकसान होने का अंदेशा होगा अगर सजदा करना हो, तो इस सूरत में फिर रियायत होगी कि फिर औरत सजदे की जगह इशारा कर ले और रुकू में जितना झुकते हैं उससे ज़्यादा सजदे में झुका जाए ताकि रुकू और सुजूद का फ़र्क रहे। लेकिन कोशिश अव्वलन यही हो कि जो तरीका बताया है उस तरीके कार के मुताबिक सजदा करे, सजदा किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर इस तरह भी ना बन पाए, जो सूरत बताएगी कि दोनों घुटने हल्के से दाएं बाएं फैला लें, तब भी दुश्वारी हो तो फिर वो इशारे के साथ, या एक सूरत यह है कि अगर बाकायदा ज़मीन पर सजदा करने में दुश्वारी है तो ज़मीन पर एक बालिश ऊंची, ठीक है, यानी एक बालिश से कम या एक बालिश 8-9 इंच तक तकरीबन 12 उंगल ये इसको कहा जाता है। ठीक है। ठीक, तो एक बालिश भी इसको कहा जाता है। तो इतनी ऊंचाई तक भी अगर कोई चीज़ रख दी, जैसे प्लास्टिक का कोई वो रख दिया पटरा टाइप का या पाक साफ सुथरा, तो अगर वो उस पर भी सजदा कर सकती है तो इस तरह सजदा करना होगा। ठीक है। और अगर वो बालिश भर ऊंची किसी चीज़ पर भी सजदा करने की कुदरत नहीं पा रही, झुकना भी मुश्किल हो रहा है, तो अब फिर हुक्म ये है कि वो सजदे की जगह इशारा कर। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। तो एक और मैसेज शामिल करना चाहूँगा कि जिरम तह वाली मेहंदी से मना किया जाता है कि वज़ू गुस्ल में मसला होगा। कहते पता कैसे चलेगा कि जिरम वाली है, क्योंकि हम लगाएंगे तो फिर मसला होगा, अगर निकल आई तो क्या करें? इसमें एक खुद ना लगाएं। अच्छा। ऐसे में अपनी जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां, उनको लगा के चेक किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि उन पे गुस्ल के हकाम नहीं है, वज़ू गुस्ल के हकाम नहीं है, तो उनके हाथ पे लगी हुई मेहंदी उससे पता चल जाएगा 2-1 दिन बाद कि ये जिर्म बनता है या नहीं बनता। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। एक कॉल चलाइएगा। जी, मेरा सुन्नत मुफ्ती साहब से सवाल ये है, किसी आदमी की अगर 2 नमाजें या 3 नमाजें कज़ा हो गई तो वो पढ़ने का वक्त नहीं, तो अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया, मिसाल के तौर ज़ोहर असर मगरिब ये कज़ा है किसी वजह से, अब इशा का वक्त शुरू हो चुका है, इशा की नमाज पढ़नी है, तो वो जो कज़ा नमाजें हुई हैं वो कब अदा करनी होंगी? अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में 6 नमाजों से कम 1, 2, 3, 4, 5 तक अगर कोई नमाजें कज़ा हुई हों या पहली ही मर्तबा आज 1 या 2 नमाजें कज़ा हो गई, तो वो ऐसा शख्स है साहिब तरतीब। ठीक है। साहिब तरतीब का मतलब यह है कि इस शख्स को पहले अपनी कज़ा नमाजें अदा करनी हैं, बाद में जो वक्त वाली नमाज है वो अदा करनी होगी। अब उसकी सूरत यह है कि जैसे इनकी ही सवाल की कंडीशन है कि असर और मगरिब किसी ने नहीं पढ़ी और जिस ज़िंदगी का पहला एक वाक़या हुआ या पहले कभी कोई कज़ा हुई थी लेकिन वो अदा कर चुके क्लियर है, यानी खाता क्लियर है उसका। जी जी, अब बिल्कुल सही चल रहे थे, अब 2-3 नमाजें कज़ा, 2 नमाजें असर मगरिब कज़ा हो चुकी है और इशा का वक्त शुरू हो चुका है, तो इनको हुक्म यह है कि पहले असर के फ़र्ज अदा करेंगे, इशा का वक्त शुरू हो चुका है, पहले असर की नमाज अदा करेंगे फ़र्ज, उसके बाद मगरिब के फ़र्ज अदा करेंगे, उसके बाद फिर इशा की नमाज अदा करेंगे। अगर वक्ती नमाज अभी नहीं पढ़े, वक्त वाली नमाज अभी अदा नहीं करेंगे, भले इशा की जमात खड़ी हो। किसके लिए? जिसकी कुल नमाजें कितनी, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई थी, आज पहली कज़ा हुई है, ठीक है, या जिसकी अगर कज़ा हैं तो 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 नमाजें उसके जिम्मे कज़ा बाकी हैं। तो अब वो पहले ऐसा शख्स अगर मस्जिद में आता है या वक्त में गुंजाइश है तो उसके लिए हुक्म यह है कि सबसे पहले कज़ा नमाजें तरतीब वार, ठीक है, जैसे फजर पहले है तो पहले फजर पढ़ेगा, बाद में जोहर, फिर असर, तो जो नमाज पहले थी पहले उसको अदा करेगा, बाद में वक्त वाली नमाज अदा करेगा। और अगर कंडीशन ऐसी बन जाती है, मिसाल के तौर पे किसी की कोई जोहर के बिल्कुल आखिरी वक्तों में सोया
اور مغرب میں اٹھا اور یہ عصر کی نماز اس کی قضا ہو چکی. اب جب اٹھتا ہے تو نماز کے اندر جو 5 یا 4 منٹ رہ گئے, ٹھیک ہے, اب اس کو وضو بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. اب اس کو حکم یہ ہے کہ اگر یہ عصر کی نماز ادا کرے گا تو مغرب بھی قضا ہو جائے گی. تو اس اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے, یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے والا, تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ پہلے مغرب کے فرض ادا کر لے تاکہ یہ بھی قضا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں عشاء کی نماز جب پڑھنے کا موقع ہوگا تو پہلے عصر کے فرض ادا کرے گا. یہ اس کے لیے جس کی 5 سے زائد نمازیں نہ ہو, جی, جس کی 5 سے زائد ہوگی تو اب وہ پہلے, اگر کسی کی 5 سے زائد نمازیں, جیسے کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو سالہ سال نماز نہیں پڑھتے اور آج مطلب نماز پڑھنا اب شروع کی ہے, اب نماز اب تو کنٹینیو چل رہی ہے, اب اگر کسی کی پچھلی باقی ہیں سالہ سال کی, تو اب اگر اس کی بائی چانس ایسا ہی ہو گیا کہ وہ عصر کی نماز میں اٹھ نہ سکا, پڑھ نہیں پایا اور عصر کا وقت قضا ہو گیا, مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے, تو اب اگر وہ مغرب کی جماعت میں ڈائریکٹ شامل ہو جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ صاحب ترتیب نہیں ہے. اور جب صاحب ترتیب نہیں ہے تو اب اس کو ترتیب سے نماز پڑھنا بھی لازم نہیں ہے. یہ پہلے مغرب کی جماعت میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد میں عصر کے فرض ادا کر لے. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ پہلے بھی بہت دفعہ بیان ہوا ہے, میرے اہل سنت نے بھی اس کے حوالے سے صاحب ترتیب بننے کے حوالے سے کافی ترغیب دلائی. اگر نہ سمجھ آیا ہو تو یہ یاد کر لیں, صاحب ترتیب اس کا مسئلہ سیکھنا ہے کسی بھی عالم صاحب سے, کسی بھی ایسے ذمہ دار مبلغ سے کہ جو علم دین اور معلومات زیادہ رکھتے ہوں تو پوچھ سکتے ہیں. دارالفتاح اہل سنت کے نمبرز پر بھی کال کر سکتے ہیں اور صاحب ترتیب کا مسئلہ سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. یہ لازم ہے کہ جو اس کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. ایک کال چلا دیجیے. سر ایک سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو بندہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے, اپنے اگر عزیزوں رشتہ داروں میں دیکھا جائے تو بظاہر ان کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, تو اس میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کس حد تک قریدنا ہے ہم نے کہ جی یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے؟ جی حضور. دیکھیں, اب خریدنے کے حوالے سے جہاں تک معاملہ آیا تو ہمیں اس چیز کا پابند نہیں کیا گیا کہ ہم اس سے ایک ایک چیز کا سوال کریں کہ یہ آپ کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, کتنا کماتے ہو, قرضہ کتنا ہے. تو اس طرح کے سوال کر کر کے گویا ہم اس کی کرنا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ دے کے مدد, وہ سوالات کر کر کے اس کو انتہا درجے کا ذلیل بھی کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کی عزت ہے تو آپ کو اس کی کنڈیشن جو نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, دیگر ذرائع سے آپ نے ڈائریکٹ معلوم کرنے کے بجائے دیگر ذرائع کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور وہ بھی اس انداز میں کہ اس آدمی کو معلوم نہ ہو کہ میری انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. تو بس اوقات وہ دل آزاری کا ایک معاملہ ہوتا ہے, آدمی پھر وہ زکوٰۃ لیتا ہی نہیں ہے کہ اتنی چکر لگا لگا کے پوچھ کے مدد ہو نہیں رہی اور سوال پہ سوالات ہو رہے ہیں. تو ایک مسلمان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. آپ کو جو اس کی ظاہری کنڈیشن لگتی ہے, اس کی باتوں سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ کیسے دن چل رہے ہیں, اس کی ملکیت, مالیت, باتوں میں اس انداز میں پوچھ لیں کہ اس کو احساس نہ ہو کہ مجھے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے سوال جواب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اگر آپ کو ظن غالب, قوی گمان یا آپ کی یقینی پوزیشن آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ اس کی پوزیشن ایسی ہے, شریف فقیر ہے, تو پھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہے کہ ایک آدمی خود ہی آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے اور یوں, تو اس معاملے میں چونکہ وہ آپ کے پاس آ چکا ہے اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں, چند موٹی موٹی معلومات اس سے لے لی جائے تاکہ اس سے شریف فقیر ہونا ثابت ہو جائے. تو یوں پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اب آپ کو کن چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. تو دارالفتاح اہل سنت کی طرف سے ایک پمفلیٹ, عام طور پہ یہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ شیئر بھی ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, تو جس میں زکوٰۃ کا مستحق کون, زکوٰۃ کون لے سکتا ہے, اس کو حاصل کر لیا جائے, اس کو حاصل کر لیں. اس کے اندر چند پوائنٹس لکھے ہیں, ان کے مطابق غور کر لیں کہ آیا یہ آدمی اس پوزیشن پہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو
رب کی رضا